नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मकसद हयात और ज़िंदगी के दुरुस्त सिमत का हुसूल, ये हमारा पहला टॉपिक होता है। और इसका मकसद ये होता है कि जब हम एक हफ़्ते के बाद मिलें तो हम अपनी ओरिएंटेशन सही कर लें, अपनी जो हमारे कंपास की नीडल है उसको हम क़िबले की डायरेक्शन में लेकर आ जाएं कि हमने ज़िंदगी किस लिए गुजारनी है और वो किस तरह मुमकिन हो सकती है कि हम ज़िंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजार लें और अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें। जो पिछली दफ़ा हमने देखा था इसमें यह है कि उसी की कंटिन्यूटी है, और क्योंकि हो सकता है कि पिछले लेक्चर्स कुछ असहाब ने ना लिए हों तो उनको देख सकते हैं, वहाँ तफसील से ये बातें की गई थी। आज हम सिर्फ खुलासा कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है, जो हमारा कलमा तौहीद है, जो हमारी ईमान की शहादत है, इसका मतलब ये है कि हमारे इलाह सिर्फ अल्लाह ताला हैं, हमारे माबूद सिर्फ अल्लाह ताला हैं, हमारी हर खैर सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बारी है। तो हमें सिर्फ अल्लाह ही से डरना चाहिए और सिर्फ अल्लाह ही से उम्मीद रखनी चाहिए। इसलिए हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही की बात माननी चाहिए और अपनी ख्वाहिशात पर नहीं चलना चाहिए कि मेरे दिल में ये आ गया, आज मेरा ये दिल चाह रहा है, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। ये नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पूरी कोशिश करें, पूरा अपना ज़ोर लगा दें इस चीज़ पे कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें। फिर अगर हो जाए किसी वक्त किसी लम्हे में तो उस पर खूब तौबा इस्तग़फ़ार कर लें और अल्लाह ताला से उस चीज़ को माफ़ फरमा लें। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि हमारे इलाह सिर्फ अल्लाह ताला है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब ये है, अब अल्लाह ताला का हम किस तरह बनेंगे, अल्लाह ताला की बात हम किस तरह मानेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया है हमने उसके ऊपर चलना है, क्योंकि वो बेहतरीन रास्ता है जो ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है ना। चाहे उसके अंदर उन्होंने दायां पाँव पहले जूते में डाला है और बायां पाँव बाद में जूते के अंदर डाला है, और जूते उतारते वक्त बाईं तरफ से पहले जूता उतारा है, बाईं दाईं तरफ से बाद में उतारा है। तो अल्लाह ताला को हमारे जूते पहनने का उतारने का यही तरीका पसंद है। इसको मामूली ना समझा जाए। मतलब हम चीज़ों को मामूली समझते हैं, उनसे महरूम हो जाते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है। हम जिहाद करें तो बड़ी बात है, हम जूता दाएं पाँव में पहन लें पहले तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जैसे हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त आदमी बैतुल खला में दायां पाँव इसलिए पहले रख रहा होता है कि ये सुन्नत है, तो उस वक्त अल्लाह ताला का वली बन रहा होता है। क्यों बन रहा होता है? क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि तुम मेरी इत्तिबा करो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इस चीज़ की अलामत है कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है। अगर हम ये कहें अल्लाह ताला से हमें मोहब्बत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ना चलें तो ये झूठ है। हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है जी। और जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेंगे और हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी तो चलेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाएंगे और फिर वो फरमाते हैं यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दूंगा। ठीक है, हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे उसके बाद। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कैसे चला जाए, ये बात भी हम कर चुके हैं, पिछली दफ़ा बड़ी तफसील से कर चुके हैं। इसमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा हमको मोहब्बत हो जाए, और ये हमारे ईमान के तकमील के लिए भी ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए। ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन चीज़ है, बड़ी आसानी से मिल जाती है, सिर्फ हमारी तलब होनी चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मेरे एक कुलीग थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जब आदमी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर देता है, ख़ासतौर पर जब दीन से दूरी में उसने ज़िंदगी गुजारी हो। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जिसको हमने देखा ही ना हो उससे हम मोहब्बत कर लें। मोहब्बत करने के लिए देखना ज़रूरी है। तो वो मोहब्बत को समझते ही नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ताला से भी तो मोहब्बत होती है ना, तो वो बगैर देखे ही होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत हो जाती है, और ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि आज भी बगैर देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इतनी मोहब्बत है
کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور غلامی نصیب فرمائیے گا، کیونکہ ان کے نزدیک جنت کی سب سے بڑی جو دیگر نعمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے دیدار اور رضا کے علاوہ جو دیگر نعمتیں ہیں جنت کی، ان میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور ان کی غلامی مل جائے۔ تو یہ محبت حاصل کرنا اور پھر دین کا درست علم حاصل کرنا۔ اب محبت تو ہے مگر یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا، تو کسی غلط آدمی کے پیچھے چل پڑے جس نے کہ دھوکہ دے دیا، تو محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن رستہ غلط چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین کا درست علم حاصل کرنا ہے اور تزکیہ نفس کروانا، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کا، دنیا کی جو ان کی دنیا کی محبت ہوتی ہے نفس کے اندر، اس سے پاک کروا لینا اپنے نفس کو نا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب تک دنیا کی محبت رہے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل حاصل نہیں ہو پائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی کامل حاصل نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ تینوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، اور تینوں چیزوں پہ عمل ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جو شریعت ہے اور جو ان کی سنتیں ہیں ان کے اوپر بھرپور عمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کی کیا علامات ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پچھلی دفعہ بات تفصیل سے کی تھی کہ محبت کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک محبت تو ہم آدمی اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تو سب سے اچھے ہمارے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ اور ایک جو محبت کا طریقہ ہوتا ہے، جو محبت کا ذوق ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا وجود تو نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی ایسے کہ ان سے محبت کی جائے۔ ان سے تو پتھروں نے محبت کی، ان سے تو حیوانات نے محبت کی، ان سے تو درختوں نے محبت کی۔ وہ جو ان کا ستون تھا نا مسجد نبوی کے اندر، جسے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا جب نیا بنایا گیا وہاں ممبر، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ تو اگر میں محبت کر رہا ہوں تو بھی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ والی محبت ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کہ ہمیں سنتوں سے محبت ہو اور شریعت پر بھی ہم کامل عمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر ابھی نہیں ہے نا، مطلب ہم وضو کرتے ہوئے سنتوں کا خیال نہیں کرتے، کہتے چلو سنت ہی تو ہے، چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ہم دیگر کپڑے پہنتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، جو ہم نے موٹی موٹی سنتیں بتائی ہیں اپنے پروگرامز میں، ان کا ہم خیال نہیں کرتے، چلو چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہے نا، جب یاد آ جائے تو کر لیا، جب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں۔ تو ابھی ہمیں محبت کامل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے تو کوئی ایک ادا بھی اپنے محبوب کی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب کسی مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت، کامل محبت ہو جائے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی میں اپنی تمام خواہشات چھوڑ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ میں نے یہ بھی قربان کر دیا، میں نے یہ بھی قربان کر دیا، مطلب ایک اپنے محبوب کو دکھاتے ہیں نا اپنی قربانی کہ جی دیکھیں میں نے آپ کی خاطر یہ کر دیا، آپ کی خاطر یہ کر دیا، تو اس میں وہ خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت کے حرام و حلال کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، یہ تو بنیادی چیز ہے نا کہ حلال اور حرام سے بچا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو مستحبات ہیں، جو ایسی سنتیں ہیں جو صرف مطلب جو مستحب ہیں، جن کے اوپر ثواب ملتا ہے مگر چھوڑنے پہ گناہ نہیں ملتا، مسلمان جس کو محبت ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑے ذوق و شوق سے عمل کرتا ہے، بڑے اہتمام سے عمل کرتا ہے کہ مجھ سے چھٹ نہ جائے۔ لیکن ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا ایک صحابہ کرام کا کہ ان کو ایک جگہ پہ فتح نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے سب کو الگ ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کیا وجہ ہے، ہمیں فتح نہیں ہو رہی، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو پتہ چلا کہ ایک سنت جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہے مسواک کی، تو انہوں نے مسواک لی اور مسواک شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے کو فتح دے دی۔ سنت اتنی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم حلال اور حرام کی جنگ میں لگے رہتے ہیں کہ ہم سے وہی نہیں پورا ہوتا، تو پھر ہم مستحبات میں تو آتے ہی نہیں ہے نا۔ تو ہم مستحبات جتنے شروع کر سکتے ہیں، جتنی سنتیں ہم شروع کر سکتے ہیں ان کو شروع کر دیں، ان کی برکت سے ہمارے حلال اور حرام بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اصل محبت ہے اور یہ ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مختصر تعارف ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور اس کی علامات کیا ہیں، کہ نہ صرف حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے بلکہ جو سنت مستحبات ہیں ان کے اوپر بھی آدمی اہتمام سے عمل کرتا ہے۔ اہتمام سے عمل کرنے کا مطلب یہ کہ لاپرواہی میں نہیں کرتا، چلو ہو گیا نہیں ہو گیا خیر ہے، ہو گیا تو شکر ادا کر دیا، نہیں ہو گیا تو غم بھی نہیں ہے، نہیں، بڑے اہتمام سے کام کرتا ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جیسے لوگ، جو ظاہر ہے اس صدی کی پیدائش ہیں اور بڑے فتنہ کا دور ہے، اگر کوشش کے باوجود ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا۔ کئی دفعہ گناہ اور غلطی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اس پہ جو آدمی کا دل ٹوٹتا ہے نا،
اور پھر وہ جو ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یا اللہ میں نے پھر آپ کی نافرمانی کر لی، میں کیسا برا آدمی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ مجھے معاف نہ کریں، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں بالکل تباہ و برباد ہو گیا، میں نے تو اپنے ساتھ زیادتی کر لی ہے، لیکن میں آپ کا بندہ بھی تو ہوں، تو اپنے بندے پہ رحم فرمائیں۔ تو اس سے جو عاجزی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو اپنے گناہ جو کبھی ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب نہ بننے دیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے قرب کا سبب بنائیں، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور عاجزی کے ذریعے۔ ہم نے کہا تھا کہ 4 چیزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، جس میں سے پچھلی دفعہ بات ہوئی کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنے کے لیے ہر نماز میں دعا کریں، خصوصی دعا کریں، اہتمام سے دعا کریں، اس طرح دعا کریں جیسے بہت بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز واقعتاً ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ نہ سمجھے جیسے امتحان میں فرسٹ آنے کی دعا مانگتا ہے نا بچہ، یا کوئی بھوکا جو ہے وہ روزگار کی دعا مانگتا ہے، یا کوئی شدید بیمار جو ہے وہ صحت کی دعا مانگتا ہے، تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دعا ہر نماز میں مانگنی چاہیے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے 2 دعائیں بتائیں بھی تھیں، وہاں پہ دیکھ لی جائیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ دعا کے بعد اہل محبت کی صحبت ڈھونڈیں، اس میں مختصر بات کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اہل محبت جو ہے، یہاں پہ ہم نے ایک دعا بتائی بھی ہوئی ہے جو پچھلی دفعہ کی تھی، اس دفعہ ریپیٹ کی ہے، ایک دعا اور ہے وہ وہاں دیکھ لی جائے۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیں اور مجھے اس شخص کی بھی محبت عطا فرمائیں جس کی محبت مجھے آپ کے دربار میں فائدہ دے۔ جب یہ دعا کر رہے ہیں تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے مجھے اس شخص کی بھی محبت عطا فرمائیں، تو اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں کہ ان کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی اور چیز نفع نہیں دے پاتی، کسی اور کی محبت نفع نہیں دے پاتی۔ تو ایک دعا یہ تھی، ایک دعا اور ہے، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، مسنون دعا ہے، تو اس کے الفاظ بڑے مبارک ہیں، تو اگر الفاظ عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ لے آدمی، کہ جو بھی الفاظ ان میں مانگ لے، لیکن بہتر یہ کہ ان کو عربی کو یاد کر لے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد مانگ لیا کریں۔ اہل محبت کی صحبت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جیسا تمہارا دوست ہوتا ہے ویسے ہی تمہارا اپنا دینی حالت بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو، یعنی جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے ان کی صحبت اختیار کرو، ان کو اپنا دوست بناؤ، ان کے پاس آیا جایا کرو، باقی فضول میڈیا کے اوپر ٹائم ضائع نہ کرو اپنا۔ میڈیا میں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے، اس کا زبان بڑی اچھی ہو لیکن دل اس کا اچھا نہ ہو، تو ان کے پاس جاؤ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول ہیں۔ تو یہاں پہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو بھی اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جائے گی، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک کیچ ہے، وہ کیچ کیا ہے کہ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ دنیا کی طرف مشغول رہتے ہیں۔ جب ہم اہل محبت کی صحبت میں جاتے ہیں تو اہل محبت کو دنیا کا کوئی اب سروکار نہیں ہوتا، وہ تو اپنے محبوب کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی دیر کے بعد بورڈم ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی بات کر رہے ہیں، اس وقت بیٹھے رہیں، بے شک کانوں پہ بوجھ ہو جائے اس وقت بیٹھے رہیں، کیونکہ ان کے دل سے ہمارے دل کے اوپر اثر آ رہا ہوتا ہے اور وہ محبت ہمارے دل میں جا رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی صرف وہی باتیں سجھائی دیں گی اور پھر ہم دنیا کے اندر فضول باتوں میں نہیں الجھیں گے۔ دنیا کے ضروری کام تو سب نے کرنے ہیں، وہ تو اہل محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری کام تو سب نے کرنے ہیں، حلال رزق سب نے کمانا ہے، ماں باپ کی خدمت، بچوں کی خدمت سب نے کرنی ہے، لیکن فضولیات میں نہیں الجھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم فضولیات میں رجنے کی وجہ سے ذوق کم کر لیتے ہیں، پھر ہمیں یہ باتیں ذرا مشکل لگتی ہیں۔ اب دیکھیں جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے کان سنتے ہیں اور وہی ہمارے دل پہ اثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کان جو باتیں سنتے ہیں وہ دل پہ اثر کرتی ہیں نا۔ اگر ہم کرکٹ والوں کے پاس بیٹھ جائیں تو کرکٹ کی باتیں مستقل ہوں گی، ہمارے دل میں کرکٹ کا شوق آ جائے گا۔ اگر ہم پراپرٹی والوں کے پاس بیٹھ جائیں مستقل پراپرٹی کی باتیں ہوں گی، پراپرٹی کا شوق پیدا ہو جائے گا، میں بھی انویسٹ کر دوں۔ اسی طرح جو بچے ایسے دوست رکھتے ہیں جو مستقل کھیل کود کرتے رہتے ہیں تو ان کا دل پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے، اور جو بچے ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو پڑھتے بہت زیادہ ہیں، کمپٹیشن رہتا ہے ان کا آپس میں، تو ان کا دل پڑھائی میں لگا رہتا ہے۔ تو بڑی سامنے کی بات ہے، جب ہم ایسے لوگوں سے ملیں گے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو ہمارے دل میں بھی محبت آ جائے گی ان کی باتیں سن سن کے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، یہ تو کان کے ذریعے ہوگی نا، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے والوں کے قلب کی حالت، چاہے اس قلب میں اندھیرا ہو چاہے اس قلب میں نور ہو، وہ بھی انسان کے قلب کو متاثر کرتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں صحابہ کو کچھ اور نہیں کرنا پڑتا تھا، ان کی دنیا کی محبت جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر غائب ہو جایا کرتی۔ جیسے ہی وہ ایمان لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے قلب کا نور جب ان کے قلب کے اوپر پڑتا تھا جو ایمان سے منور ہو چکا تھا، کیونکہ اگر کفر کی حالت ہے نا پھر تو قلب ابھی کوئی خیر لے ہی نہیں سکتا، ابھی تو بنجر زمین ہے وہ، لیکن اگر ایمان لے آئے تو پھر وہ زمین سرخیز ہو گئی۔ تو پھر جب نور پڑتا تھا تو ان کو کوئی تفصیلی نہیں بتانی پڑتی تھی بات کہ دنیا چھوڑنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ سب کچھ خود بخود چھٹ جایا کرتا تھا ان کا۔ تو قلب کی یہ چیز ہوتی ہے کہ دوسرے قلب کے اوپر وہ اثر کرتا ہے، اچھی بات بھی جاتی ہے اور بری بات بھی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اس کا کان بھی دوست سے اثر لے رہے ہوتے ہیں، اس کا قلب بھی دوست سے اثر لے رہا ہوتا ہے۔ اب صالحین جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے صالح بنتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے صالح بنتے ہیں۔ تو یقین مانیں ان کے دل میں نا وہ ریزوننس کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹائڈز آ رہی ہوتی ہیں محبت کی نا، جیسے کہ سمندر کے کنارے جائیں تو ٹائڈز آتی ہیں نا، جس کو چاند کی کشش کی وجہ سے پانی اوپر اٹھ کے آتا ہے، تو خاص ٹائم کے اوپر ایک ٹائڈ آتی ہے جو بہت اونچی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کی کشش کی وجہ سے ان کے دل میں بھی یہ موجیں، یہ ٹائڈز اٹھ رہی ہوتی ہیں، خاص خاص موقعوں پہ وہ ٹائڈز بڑی اونچی آتی ہیں، اور جب وہ نکلتی ہیں ان کے دل سے تو جو ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے قلوب کے اوپر بھی اس کے چھینٹے جاتے ہیں، تو وہ محبت جو ہے وہ خود بخود بھی مل رہی ہوتی ہے ان کی صحبت میں۔ اور یہ حضرات اپنے محبوب کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں، تو ان کی بات کانوں کے ذریعے دل میں آتی جاتی ہے۔ جس محبت سے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں نا، ایک طرف دل کی ٹائٹ جو ہیں وہ محبت ہمارے دل میں ڈال رہی ہیں، دوسری طرف کان سے باتیں ہم سن رہے ہیں اور دل کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو وہ باتیں ریزوننس کریٹ ہو کے بہت زیادہ قبولیت کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کا ہم پر بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کے دل سے محبت ہمارے دلوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے جی، خشیت اختیار کرو۔ اور طریقہ کیا بتایا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین وہی ہے نا اہل محبت، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو صادقین میں سے آئے نا۔ تو یہاں بھی یہ بتایا گیا تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا، تو تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کیا چیز بتائے گی کہ صحبت صادقین کی لے لو، تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ صادقین کی باتوں سے اور ان کے قلب کے اثر سے ہمارے قلب پہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح حدیث ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، یعنی تمہیں نیک کام کا شوق پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، ہاں بھی میں پڑھ لیتا ہوں، میں ظہر کی نماز بھی پڑھتا ہوں، سنتیں اس میں پڑھتا ہوں، نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، آدمی رکے نہیں کہ میرے پاس 10 منٹ ایکسٹرا آ گئے میں کچھ اور کر لوں گا، میں تلاوت کر لوں گا، میں درود شریف پڑھ لوں گا، عمل میں زیادتی پیدا ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، ٹھیک ہے، عمل میں زیادتی اخلاص کے ساتھ ہو، آخرت کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو اس کے عمل میں اتنا اخلاص ہو کہ تم ہر کام جو اس کو دیکھ کے کرو وہ دکھاوے کے لیے نہ کرو، اپنی خواہش کے لیے نہ کرو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما دیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ان کی صحبت کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی صحبت سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جاتی ہے، آٹومیٹیکلی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہو گیا ان کی صحبت میں جانا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ درود شریف اور استغفار کے بارے میں بتائیں گے کس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جو سبق بتائے گئے سستی سے بچیں اور چاق و چوبند رہیں، اس پہ آج عامر جواد صاحب نے بڑی تفصیلی سیشن کیا ہے، وہ سیشن سن لیا جائے، بڑا اچھا ہے۔ ہم یہاں پہ خلاصہ بتاتے ہیں کہ کسی ضروری کام یا ایسے چیلنج سے نہ ڈریں کہ جس میں خیال ہو کہ ہم سے غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو کر گزریں اس کام کو۔ ایک تو یہ ہو گیا نا غلطی کے ڈر سے کسی کام سے رکنا، دوسرا سستی کی وجہ سے بھی نہ رکیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ غلطی کا خوف تو نہیں ہوتا، بڑے قابل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے میں یہ کر لوں گا، لیکن کیونکہ سستی ساری ہوتی ہے کہتے ہیں چلو کیا کرنا، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ تو آج عامر صاحب نے فرمایا کہ ایٹ دا فراگ فرسٹ،
یعنی جو کام مشکل لگ رہا ہے نا، اب مینڈک کھانا تو بہت ہی مشکل کام ہے، کون کھا سکتا ہے مینڈک چینیوں کے علاوہ؟ تو عام آدمی تو نہیں کھا سکتا. تو اگر کسی نے مینڈک، ویسے یہ حرام ہے کھانا نہیں، یہاں صرف مثال دی اور انگریزوں نے مثال بنائی ہے، کیونکہ مینڈک کھانے میں کراہت ہوتی ہے، تو پہلے کھا لو، بعد میں پھر باقی چیزیں کھانا، وہ اچھی لگیں گی نا. جو مشکل کام ہے پہلے کر گزریں، اچھی طرح کر گزریں، پھر بعد میں آسان آسان کام رہ جائیں گے، تمہیں دل لگے گا، وہ آسانی سے ہو جائیں گے، خوش دلی سے ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ سست لوگ عموماً اپنا کام صحیح طرح پلان نہیں کرتے، وہ بس کہتے ہیں چلو کرنا پڑ گیا تو کر گزرو، ٹھیک ہے، وہ پلاننگ نہیں کرتے، وہ بیچ میں پڑ جاتے ہیں، پھر جیسے تیسے ہوتا ہے کر کے فارغ کر دیتے ہیں. تو امکان ہے کہ ان سے بہت سی غلطیاں ہوں. تو یہ ہے کہ پلاننگ کے اندر بھی محنت کرنی چاہیے. اگر کوئی کام جیسے امتحان دینا ہے تو پوری پلاننگ کریں کس طرح پڑھنا ہے. اگر کسی اور کام کو اسائنمنٹ مل گئی ہے تو پلاننگ کریں اس کو کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنی ہے، جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے، تو پلاننگ پہلے کریں کس طرح کرنا ہے، کتنا درود شریف پڑھنا ہے، کتنی استغفار کرنی ہے، دعائیں کس کس وقت مانگنی ہے. میں نے محبت کے لیے نماز میں تو مانگنی، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتا ہوں کسی وقت. کن لوگوں سے ملنا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پلاننگ ہو سکتی ہے. میرے آس پاس ایسے کون سے لوگ ہیں اور میں ان کو کتنا ٹائم دے سکتا ہوں. میرا ٹائم موبائل پہ کتنا نکل جاتا ہے، میرا ٹائم ٹی وی دیکھنے پہ کتنا نکل جاتا ہے، میرا ٹائم زیادہ سونے میں کتنا نکل جاتا ہے، یا میں گپ شپ لگانے میں کتنا وقت ضائع کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کے لکھ کے اس میں سے ٹائم مائنس کر دینا ہے، اور وہ ٹائم آپ نے اچھی صحبت والے پہ دینا ہے. یہ اچھی پلاننگ ہو گئی. اور پھر جب کسی کام کو کریں بھی تو پوری صلاحیت استعمال کر کے کریں، سرسری طور پہ نہ کریں. یعنی پلاننگ میں بھی خوب محنت کریں اور کام کو تکمیل تک پہنچانے میں بھی محنت لگائیں، دل لگائیں، سستی دونوں میں نہ کریں. تو پھر انشاءاللہ بہترین انداز میں کام ہوگا. اور یہ میں نے ایک حدیث دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کاموں کو اچھے طریقے سے کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہم کو نعمت کے طور پہ دی ہیں نا. جب ہم ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور بھرپور استعمال کرتے ہیں تو پالش ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر گزاری پیدا ہوتی ہے اس میں، اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو صلاحیتیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے صحیح طریقے سے کام کرنے کو خوش ہوتے ہیں، اور بگاڑ ڈالنے کو اللہ تعالیٰ اس لیے پسند نہیں فرماتے کہ اس میں اپنی صلاحیتیں ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جو اپرچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اہم کاموں میں اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کر لیا کریں، ان کی اجازت سے وہ کام شروع کریں. اگر ساری سوچ و بچار اور احتیاط کے باوجود غلطی ہو بھی جائے تو مایوس نہ ہو. انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اپنی غلطیوں میں لیسنس لرنڈ ہونے کی، مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، اور اس کو اپنا ٹیچر بنا لیں. ایک اور بہت اہم بات اس دفعہ کی گئی وہ یہ کہ ہم جو معاشرت کی سنتیں بتا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم نے شروع کیا والدین کے ساتھ سلوک. والدین بہت قیمتی ہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس سے اس زندگی کے اندر بھی برکت رہتی ہے اور آخرت کے اندر بھی. تو اگر کسی کو آخرت کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ اپنے والدین کی خدمت اور ان کا ادب اور ان سے محبت تو عموماً ہوتی ہے، لیکن بے تکلفی میں خدمت اور ادب نہیں ہو پاتا. تو وہ اس لیے کر لیا کرے کہ میری یہ زندگی بڑی اچھی گزرے گی. جن لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ صحیح رویہ رکھا ہے ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت آرام دہ گزاری ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے روزگار کے لیے، لیکن ان کو محسوس ہوا کہ ان کے بوڑھے والد جو ہیں ان کا صحیح خیال ان کے باقی بہن بھائی نہیں رکھ رہے. تو سب کچھ چھوڑ کے پاکستان واپس آ گئے، اور اب اپنے منہ سے نوالا چبا چبا کے، والد صاحب نہیں کھا سکتے ہوں گے، ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، والد صاحب کو کھلاتے ہیں، ان کو بھرپور ٹائم دیتے ہیں، اور ان کو کوئی تنگی نہیں آئی ہے. تو والدین کی خدمت بہت بڑی چیز ہے. اور شرک کے بعد حدیث شریف میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ گنوائے، بتایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ میں، اور پھر بتایا والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی ہے. تو اس میں یہ کہ اگر والدین کسی گناہ کے کام کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی ایسے کام کے لیے کہہ رہے ہیں جیسے کسی شخص کو ناجائز نقصان پہنچ جائے گا، اس پہ ظلم ہو جائے گا، تو اس میں تو ان سے پیار محبت سے احتیاط کے ساتھ معذرت کر لی جائے، بتا دیا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح سے اس لیے نہیں سکتا، لیکن ان سے بدتمیزی پھر بھی نہ کی جائے. ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ خدمت میں کوئی کمی نہ کی جائے پھر بھی نا. وہ پھر یہ ہوگا کہ جب وہ کام نہیں کریں گے اور خدمت اسی طرح کر رہے ہوں گے، جب اسی طرح کر رہے ہوں گے، دل نرم پڑ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لیں اس چیز میں کہ یا اللہ مجھے میرے والدین کے اوپر مہربان رکھے، کیونکہ آپ نے قرآن شریف میں حکم دیا ہے کہ اگر یہ زیادتی بھی کریں تو ان کے سامنے اف تک مت کرو، تو مجھے اس پہ قائم کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے نا دنیا اور آخرت کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص
جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں کو پائے اور ان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ بنا پائے، ان کو اپنی جنت کا ذریعہ نہ بنا پائے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام جو ہیں، ان کے واقعات میں جو سبق تھے، ان کی قوم کو کہا گیا تھا کہ جہاد کرو، اور ڈر کے بھاگ گئے. 70 لوگ خالی رہ گئے تھے جہاد کرنے کے لیے، باقی کہیں اور چلے گئے. تو جہاں وہ گئے وہاں پر بھی فرشتے آئے، انہوں نے چیخ مار کے ان کو ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری موت اور تمہاری زندگی میرے قبضے میں ہے. جب میں نے تمہیں حکم دیا جہاد کرو تو پھر ڈر کس چیز سے رہے ہو؟ موت سے ڈر رہے ہو؟ وہ تو آ گئی، اس لڑے بغیر بھی آ گئی. تو موت کے ڈر سے ہمارے لیے کیا سبق ہوا؟ کہ موت کے ڈر سے یا دنیا کی مصیبتوں کے ڈر سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کیا تو پھر یار یہ والی چیز نہیں ہو پائے گی، پھر دنیا کی یہ مصیبت نہ آ جائے. جیسے ایک صاحب تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے داڑھی ابھی سے رکھ لی نا تو میرے بڑے انٹرویوز ہونے جاب کے لیے، اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے، تو پتہ نہیں مجھے نوکری شاید نہ مل پائے، تو داڑھی میں نوکری رکھنے کے بعد لوں گا. تو ان کا خیال تھا، ایک غلط فہمی تھی جو شیطان نے ڈال دی تھی نا. ٹھیک ہے، جو مقدر میں لکھی ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں رو سکتا، وہ مل کے رہے گی. اس کو داڑھی تو اس کو مددگار بنے گی اس کے لیے نا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ موت کے ڈر سے یا دنیا کی مصیبتوں کے ڈر سے اللہ کریم کے احکام کو چھوڑنا سخت نادانی ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اگر کوئی ملک یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اگر یہ بلاسفیمی کا لاء ختم نہیں کیا دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے گی، ڈالرز مجھ کو نہیں ملیں گے، میں غریب ہو جاؤں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، اپنی قوم کو کہاں سے کھلاؤں گا، یہ سخت نادانی ہے. اللہ کے کسی حکم کو نہیں توڑنا، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، امریکہ نہیں دیتا. کیسے دے سکتا ہے؟ یورپ نہیں دیتا. کیسے لگتا ہے، نظر آتا ہے جیسے سود میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور صدقے میں مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں. تو جو لوگ بھی سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کے یہاں برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو لوگ قرضہ لے کے مکان بناتے ہیں نا، بینک سے سودی قرضہ لے کے روتے رہتے ہیں، جس میں برکت ہی نہیں آ پاتی. میں نے بہت سی ایسی مثالیں ذاتی طور پہ دیکھی ہیں. میں نے تو کچھ ایسی مثالیں بھی دیکھی ان کو مکان بیچنے پڑ گئے، وہ قسطیں نہیں ادا کر پائے. اور جو لوگ صدقہ کرتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیتے ہیں، ان کے مال میں برکت دے دیتے ہیں. تو اگر کوئی ملک بھی سودی کاروبار سے جان چھڑا لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پورا پورا چلے، انگریزوں سے ڈر کے، یورپیوں سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ چھوڑے، شریک قوانین رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ آسانیاں فرما دیں گے. اور جو مشکلیں آئیں گی وہ بھی آخرت کا ذریعہ بن جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتے تو ہیں نا. تو مسلمان کا امتحان یہی ہے کہ آسانی ہو یا مشکل، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے. اسی کی ایک ضمنی بات ہے کہ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا. اس میں دنیا کی شدید مصائب انسان کے اوپر ہوں گے، مسلمان کے اوپر خاص طور پہ ہوں گے. اور حدیث شریف میں ہے کہ دجال کو دیکھ کے ہر مسلمان پہچان جائے گا کہ یہ کافر ہے، کیونکہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، جس کو ان پڑھ مسلمان بھی پڑھ لے گا، جس کے اندر بھی ایمان ہوگا وہ پڑھ لے گا یہ کافر ہے. لیکن یہ جاننے کے باوجود بہت سے لوگ اپنا ایمان چھوڑ کے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے حوالے کی ہوئی ہوں گی، بظاہر دجال سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. تو وہ امتحان ہوگا بڑا سخت. فتنہ کسی کے امتحان کو کہتے ہیں نا، فتنہ. تو وہ بڑا سخت امتحان ہوگا جس میں انسانوں کے ایمان کو آزمایا جائے گا. تو ہم ابھی سے اپنے ایمان کے اوپر اتنی محبت، اتنی محنت کر لیں کہ ہم کسی خوف کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کا ہمیں خیال بھی نہ آئے. اور ایمان پر محنت کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ہے، جس کے لیے وہ پہلے بات ہم کر چکے ہیں. جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی استقامت کو آزماتے ہیں. جو ثابت قدم رہتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر کامیاب کر دیتے ہیں. مسلمانوں نے شروع میں بہت سختیاں برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں عرب کے اوپر اسلام کو غالب کر دیا. نہ صرف عرب پہ، یورپ اور ایران جو تھا، روم اور ایران، ان کو بھی مسلمانوں کے زیر نگین کر دیا. کس وجہ سے وہ ہو گئے؟ کیا بہت طاقت تھی اس وقت ان کے پاس؟ نہیں. ایرانی کہا کرتے تھے کہ یہ عرب تو بالکل ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے ایک بندہ ان کے 50 بندوں یا 100 بندوں کے لیے کافی ہے. لیکن جب اسلام لانے کے بعد مقابلہ ہوا تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ عرب ہیں جو ہم سے لڑ رہے ہیں، اب تو ہمارے کئی لوگ ان میں سے ایک کا مقابلہ نہیں کر پاتے. یہ جہاد اصغر کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. ایک جہاد اکبر ہے. ایک تو کہ نا قاتلوں کے ساتھ دلیر ہو کے لڑنا اور کفار کے ساتھ دلیر ہو کے قتال کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی خواہش کے ساتھ قتال کرنا، اپنے گناہوں کی خواہش کو ذبح کر دینا. یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت پیدا کر لیں کہ نفسانی خواہش کے خلاف جہاد میں شکست نہ ہو، ہم اپنی ہر نفسانی خواہش کو ذبح کر دیں. اگر ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو حکم مانیں تو ہم سب پر غالب رہیں گے. موت اور زندگی خالصاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر نہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہم زندگی سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے رزق ہم کو دینا ہے اور جس میں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو اس کے علاوہ ہم ایک ذرہ بھی نہ لے سکتے نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نہ فضول لالچ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دیں یہ چیز، آمین۔ بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ مشکل چیز ہے، اس کو ہر وقت یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آدمی اپنے کمپرومائزز ختم کر دے زندگی میں اور صرف اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے حکم پر چلے۔ اللہ کریم ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اب ہمارا آخری سیشن کا حصہ کہ تعلق مع اللہ کے ذرائع۔ اس میں ہم نے بتایا کہ ہمارا سیشن پورا بنا اس لحاظ سے کہ اس میں ارکان اسلام کی بات ہوتی ہے، دعا، ذکر و تسبیحات بتائے جاتے ہیں، سنت طریقے پہ بات ہے، درود اور استغفار کی ترغیب ہے۔ اور اس دفعہ خاص محرم کے لحاظ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ محرم بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں نفلی روزے رکھنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ بڑا قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ہے اور اسلامی سال اس سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے تو فرض روزے ہیں نا، ان کی بات تو اور ہوگی۔ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ محرم کی 10ویں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا عاشورے کا روزہ، اس کا ثواب ہے۔ یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہتمام سے رکھتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنوں میں سے عاشورہ اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ کسی دن یا مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انشاءاللہ اس منگل کو عاشورہ ہے، تو اس کے روزے کو سب پلان کر لیں، چھٹی کا دن بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو ضرور پلان کر لیں، ارادہ کر لیں ابھی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اس کو قبول بھی فرما لیں، آمین۔ ابھی ہم اس روزے کی فضیلتیں مزید دیکھتے ہیں۔ عاشورے کا روزہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کی علامت ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو نجات دی فرعون کے ظلم و ستم سے، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ روزہ رکھا۔ تو ہم بھی، یعنی وہ یہودی بھی، اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، تو تعلق تو زیادہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو کہا کہ تمہارا بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے زیادہ تعلق ہے، چنانچہ تم بھی روزہ رکھو۔ کیوں تعلق زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، جبکہ یہودیوں نے وہ پیروی چھوڑ دی کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، وہ تو باغی ہو گئے، ان کا تعلق تو نہیں رہا، صرف رسمی تعلق رہ گیا، اپنی خواہش والا تعلق رہ گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا والا تعلق نہیں رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا چنانچہ تم بھی روزہ رکھو۔ تو روزہ رکھنے یہاں پہ یہ فرضیت نہیں ہے نا، واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین استحباب کے درجے میں کی ہے کہ تمہیں فائدہ ہوگا، مجھے پسند ہے تو تم رکھو۔ اب اس لیے رکھنا چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ تو نہیں کہ چھوڑنے کا گناہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، چھوڑنے کا گناہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن رکھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی جو پچھلے سال ہم نے 1443 ہجری کے اندر ہم نے جو گناہ کیے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس میں ایک کام اور کر لیں کہ ایسا گناہ جس میں کسی کا حق مارا گیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی ہنسائی کی ہو، مطلب اس کا مذاق اڑایا ہو، کسی کا مال خدا نخواستہ غلط لے لیا ہو، تو اس سے معاف کروا لیں، اس کا کفارہ ادا کر دیں، اس کو ایصال ثواب کر دیں۔ اگر وہ میسر نہیں، اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے تو اس کو ایصال ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ تو ایسے گناہ جن کے اندر، جیسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، ان میں توبہ کرنا ضروری ہے نا، تو ان گناہوں کو یاد کر کر کے ان کے اوپر بھی توبہ کر لیں اور لوگوں سے اپنے حقوق معاف فرما لیں۔ تمہارا پچھلا پورا سال جو ہے وہ ایک روزے کی وجہ سے صاف ستھرا ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنا اور کفار سے مشابہت کی ممانعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کی یہودی اور نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ راوی نے کہا کہ ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کے اندر بھی کفار کی جو مشابہت ہے وہ برداشت نہیں فرماتے تھے۔ تو اس مشابہت کو دور کرنے کے لیے کیا کہا کہ ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ ہم 2 روزے رکھیں گے یا 9ویں کا ساتھ ملا لیں گے۔ اب علت یہ 9ویں کا ملا لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9ویں کی بات کی ہے، لیکن اگر 9ویں کا کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیں، اس سے بھی کفار سے مشابہت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ بھی کفار سے مشابہت ختم کرنے کے لیے 10 تاریخ کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھ لیں، اگر 9 کا نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے تو ساتھ میں 11 کا ضرور رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھئی اپنے لباس میں، اپنی بات چیت میں، اپنے رہن سہن کے اندر ہر چیز میں کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، جب اس کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم کس میں آ جاتے ہیں، احساس کمتری میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے ثقافت پہ، اپنے کلچر پہ فخر ہونا چاہیے اور دوسرے کے کلچر کو اتنا عظیم نہ سمجھیں کہ ہم اپنی چیز کو کمتر سمجھتے ہوئے چھوڑ کے دوسرے کی چیز کو لے لیں، یہ زیادتی ہوگی اسلام کے ساتھ۔ تو اسلامی کلچر بنائیں، اسلامی کلچر اپنائیں۔ محرم کے دیگر ایام کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو جی فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل کیا ہوئے؟ محرم کے روزے، جس میں عاشورے کا بھی روزہ شامل ہے۔ اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ نفل نمازوں میں افضل کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ جن کو مل سکتی ہے سردیوں میں تو آسان ہو جاتی ہے، جن کو مل سکتی ہے جو کوشش کر سکتے ہیں ضرور کر لیں۔ خاص طور پر نوجوان جب کوشش کرتے ہیں نا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جوانی میں آدمی کو تہجد کی نماز کا خیال آ جائے۔ تو چلو، مگر ہر روز نہ بھی پڑھ پاتا روزانہ کالج جانے کی وجہ سے، اس وجہ سے، تو جو ویکینڈ ہوتا ہے جیسے اگلے دن سنڈے ہے، سیٹرڈے اور چھٹی ہے اگلے دن، تو اس دن کوشش کر لے اہتمام کے ساتھ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اور جب تک یہ مسئلہ ہے کہ رات کو اٹھنا مشکل ہے کیونکہ صبح کالج جانا ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ تہجد کی نیت سے پڑھ رہا ہوں میں۔ سوتے وقت 4 نفل پڑھ لی تہجد کی نیت سے، تو اس میں بھی انشاءاللہ محرومی نہیں ہوگی، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو یعنی کہ عاشورے کے روزے کے علاوہ، جو عاشورے کے روزے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، اس کے علاوہ جو ہم روزہ رکھیں گے، چاہے وہ 9ویں کا ہو، چاہے وہ 11ویں کا ہو، 12ویں کا، 13ویں کا، یام 20 کا یا پیر کا، جمعرات کا، کسی بھی تاریخ کا روزہ محرم میں، تو اس 1 روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چیز کے اوپر عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم آمين بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔